बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राह इश्क जलवाए ज़ेबा पार्ट 2 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आज आपने इससे क्या सीखा। अगर आप वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बढ़ते हैं हम आज के अपने मौजू की तरफ। एक दिन मुल्ला जी जब शाम के वक्त पढ़ाने आए तो इन्हें मालूम हुआ कि साहबजादी की आज कुछ तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगी। जो ही वापस जाना चाहते थे, आया ने इतला दी कि साहबजादी अपने हुजरे खास में आपको बुला रही हैं। मुल्ला जी हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुए। देखा तो फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। कदम की आहट पाते ही उठ के बैठ गईं और निहायत सरगोशी के साथ मुल्ला जी से कहा, आपके एहसानात से मेरी गर्दन हमेशा बोझल रहेगी। आपकी वजह से मुझे ईमान नसीब हुआ और हबीब मुहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत इश्क से मेरी ज़िंदगी कैफो सरूर के एक नए आलम में दाखिल हुई। अब मैं रूहानी कुर्ब की मंजिल में हूँ, जहाँ एक लम्हा के लिए भी मेरे सरकार आंखों से ओझल नहीं होते। असारो कराइन शहादत दे रहे हैं कि अब मैं हयात के आखिरी लम्हे से गुजर रही हूँ। आलमे कुदस का पयामी जल्द ही आने वाला है। मैं भी इसकी मुंतजिर आंखों से राह देख रही हूँ। रख्ते सफ़र बांध कर मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपने अंजाम की फिरोज़ बख्ती पर दिल इतना मुतमईन है कि मैं अजल का खैर मकदम करूँगी। सिर्फ एक आरजू है जिसके लिए मैंने आपको इस वक्त जहमत दी है कि अगर बाद मर्ग मेरी वसीयत पूरी करने का आप मुझे यकीन दिलाएं तो अर्ज करूं। इतना कहते कहते इसकी चमकती हुई आंखें आंसुओं से भर गई। मुल्ला जी अपने ताई ना संभाल सके और मुल्ला जी की आंखें भी अश्कबार हो गईं। भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, खुदा आपकी जिंदगी का इकबाल बढ़ाए, आपकी उम्र की बरकतें दराज करे। नसीबे दुश्मना मर्गे नागहां की खबर सुनने के लिए हम हरगिज तैयार नहीं, लेकिन इल्मे इलाही में अगर यही मुकद्दर हो चुका है तो कोई इसे नहीं टाल सकता। आप अपनी आरजू का बरमला इजहार फरमाइए, मैं आपकी आरजू पूरी करने का आपको यकीन दिलाता हूँ। साहबजादी ने राजदाराना लबो लहजे में कहा, आप जानते हैं कि मेरे कबूल इस्लाम की खबर घर वालों की इल्म में नहीं है। वो अभी तक मुझे अपने आबाई मजहब का पैरो समझ रहे हैं। गो कि मैंने आज तक गिरजा में कदम नहीं रखा, लेकिन वो इसे मेरी गैरत हया समझते हैं। इससे मुझे यकीन है कि बाद मरग मेरी तजहीज़ तकफीन मसीही मजहब के मुताबिक करेंगे और मसीही में कब्रिस्तान में ही मेरा मदफन बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि अपना इस्लाम जाहिर करके मैं आपको और यहाँ के दूसरे मुसलमानों को आफात का निशाना बनाऊं। इसलिए मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि बाद मर्ग जब वो मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दें तो रात के किसी हिस्से में मेरा ताबूत निकाल कर इस्लामी तरीके के मुताबिक मुझे किसी मुसलमान कब्रिस्तान में दफन कर दें, ताकि अहले ईमान के जवार में रहकर मेरी रूह को दायमी सुकून हासिल हो। मुल्ला जी ने बरसती हुई आंखों से वसीयत की तामील का यकीन दिलाया। फातिमा ने अलैहिस्सलाम करते हुए कहा कि अब मैं क़यामत ही के दिन फातिह महशर के लिवाल हम्द के नीचे हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये कहते हुए मुल्ला जी को रुखसत किया। सुबह के वक्त सारे शहर में कोहराम मचा हुआ था। कमिश्नर साहब की लाडली बेटी की वफात की खबर बिजली की तरह हर तरफ फैल गई थी। अकारब अहबाब और गम गुसारों के हजूम से कोठी में दिल रखने की जगह बाकी नहीं थी। इस अचानक हादसे से सारे खानदान पर गम के बादल छा गए। माँ बाप की नहायत काबिले हालत भी काबिले रहम थी। शिद्दतो अलम से वो पागल हो गए थे। अकलौती बेटी की मर्गे नागहां इनके लिए कयामत से कम नहीं थी। मातमो फगान के शोर में दोपहर के वक्त जनाजा उठा।
عیسائی مذہب کی رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ ملا جی بدیدہ پرنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسومات ہو جانے کے بعد وہ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس آئے، سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی تو ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا متقاضی تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے، شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے بہت افسوس کرتے ہوئے ملا جی سے کہا، صد افسوس کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جس طرح بھی ہو آج ہی کی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اس وقت کہ جب آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل اٹھائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا تو ایک بندے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ باقی اس کی طرف حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے خواص پر قابو پانے کے بعد اس نے بتایا کہ لاش بدل گئی ہے، ہم لوگوں نے غلطی سے کسی دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جسے دن کے وقت وہ دیکھ کے گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اسے اب یہ گتھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ماجرا کیا ہے، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، یہ سلجھے گا کیسے؟ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے بندے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی؟ صورتحال تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے اور چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو 12 بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعہ سے ان لوگوں پر دل دہلا دینے والی عجیب قسم کی حیرت طاری ہو گئی۔ وحشت سے کانپنے لگے، فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سختہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب خاص بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں 12 بنکی کی مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر صاحب کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ باقیوں نے کہا یہ بات قابل غور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم پہلے 12 بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہ عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ماجرا کیا ہے۔ دوسرے دن
ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ 12 بنکی پہنچ گئے، سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی اصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق کے دوستی تو ادا کر دیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کی حالت معلوم کرتے رہے کہ مرزا جی کیسے تھے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے اور انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں کی غایت درجہ کی خواہاں تھے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے یہ چاروں دوست اور ملا جی کہ جب سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اس خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے 2 شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہا جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرت سے کام لے کر ایک شخص نے پائنتی کے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کی بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے وہ عرب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مرے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیا کمشنر صاحب کی بیٹی کی لاش کہاں غائب ہو گئی؟ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی، صرف پلک چھپک رہی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر صاحب کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا اور عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے میری توقیر اور اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء، اولیاء، مرسلین، اصفیاء، سارے اقداب، سارے ابدال ان کے دربار کے نیاز مند اور حاضر باش ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیراں ہو گئی۔ ان کی تاز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اس دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئی۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں بود و باش اختیار کرے۔ جب میں مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا، جب وہ عرب مرا تو لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ عالم برزخ کے کار
پروازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی یہ عرب آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی سرزمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش ہندوستان منتقل کر دی جائے، اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کی مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ درجہ اول کی وجہ سے وہ زندگی پر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال کبھی نہیں آیا، کبھی بھی انہوں نے مسلمان ہونے پہ رشک نہیں کیا، وہ اندر سے مسلمان تھے ہی نہیں۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینہ کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا، عالم برزخ کی ان واقعات پر خیرت کی وجہ بالکل بھی خیرت نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان کی اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی اعزاز حاصل نہیں جو عشق رسول کو ہے، عشق آل رسول کو ہے۔ مجھے عشق تھا رسول سے، حضور کی اولاد سے، سیدہ کائنات سے مجھے عشق تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنا نام سیدہ کے نام پہ رکھا۔ میرا یہ دل کرتا ہوتا تھا کہ سیدہ کائنات کہ قبرستان جنت البقیع میرا مدفن بنے، میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جاؤں، میں صدیقۃ الکبریٰ کے قدمین شریفین میں مجھے جگہ ملے، میں مدینہ المنورہ جیسی نگری میں میرا مدفن ہو۔ لیکن میرا بس نہیں چلتا تھا، میں یہ خواہش تو رکھ سکتی تھی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے گھر والے تو عیسائی تھے، ان کو تو میرے ایمان کا بھی نہیں پتا تھا، وہ یہ کیسے کرتے؟ لیکن میرے دل میں یہ عشق تھا۔ میں نے یہاں آ کے دیکھا کہ اس عالم میں کسی عمل کو اتنا اعزاز حاصل نہیں ہے جتنا ایسا عمل جو عمل عشق رسول جو میں نے کیا، عشق آل رسول کیا۔ سب سے معتبر عمل عشق رسول اور عشق آل رسول ہے۔ میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری انجمن عشق رسول ہی کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسہیر کے لیے اس سے زیادہ زور اثر نسخہ بنی نوع انسان کو اب تک میسر آ ہی نہیں سکا۔ کاش اس دنیا کے رہنے والے اس راز کو سمجھ سکیں، کب سمجھیں گے؟ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت آ رہی تھی۔ بار بار وہ پچھتا رہے تھے، رو رہے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں کی، ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں کی، میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا، جس نے خود بخود آٹومیٹک حالت بدل گئی ملا جی کی۔ جس نے بھی یہ خواب سنا وہ دم بخود ہو کر رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا، قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ ان پانچوں آدمیوں پر چشمدید واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی اور وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ دنیا چھوڑ دی ان چاروں پانچوں نے اور وہ جنگلوں میں نکل گئے اور منصب ولایت پر فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے لگے۔ فاطمہ کی وجہ سے کتنے لوگ راہ راست پر آئے۔ دوستو، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں نا، ہمیں تو آنکھ کھلتے ہی ہمارے کانوں میں اذان ہوئی ہے نا، ہم نے تو اپنی
جیسے ہی ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے اذان سن لی، ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئی، ہمارے کانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ سنا، ہمارے کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا آئی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنکھ ہی اس جہان میں اس گھر میں کھولی جس گھر میں پہلے ہی ہر سینے میں تاجدار کائنات کا عشق موجود تھا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں رشک آنا چاہیے، ہم کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہماری جس گھر میں ولادت ہوئی، ہم جس گھروں میں پیدا ہوئے، وہ پہلے ہی مسلمان ہیں۔ لیکن دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ کیا ہم کو آج اس کی قدر ہے؟ کیا ہم آج اس بات کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح کی مسلمان بنے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم سے فاطمہ نمبر نہیں لے گئی؟ وہ تو نہیں کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی نا، لیکن اس نے عشق کیا سرکار اور سرکار کی اولاد سے سچا، انہوں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ لکھنؤ میں مدفن تھا، قبرستان، وہ ایک عیسائی قبرستان میں دفن ہونے کے باوجود بھی جنت البقیع میں گئی۔ کیسا نظام قدرت ہے کہ جو مدینے میں رہنے والا عرب تھا، اس کے ذہن میں ہندوستان بستا تھا، جو دل میں بستا تھا۔ اب عرب میں مدینہ منورہ میں فوت ہونے کے باوجود بھی، جنت البقیع میں قبر بننے کے باوجود بھی، دفن ہونے کے باوجود بھی ایک عالم برزخ میں نظام چل رہا ہے۔ میرے اور آپ کے کاندھوں پہ فرشتے موجود ہیں، ایک اوپر بھی نظام چل رہا ہے، ایک ایسا نظام ملائکہ کا جو زمین پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، ہمارے چاروں طرف ہیں، ہمارے کاندھوں پہ ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہم دیکھ نہیں سکتے تو وہ یہ نظام ہی نہیں ہے، وہی اصل نظام ہے۔ ہماری آنکھ میں وہ جرت، وہ طاقت نہیں، کیونکہ اس جہان میں بشر کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ نظام دیکھ سکے، لیکن نظام وہ ہے، ایسا نظام، وہ ایسا مالک کا نظام کہ مالک ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے دل میں ہے، جو دل میں ہے اسی پہ عمل پیرا ہوگا۔ عرب میں رہنے والا بندہ بظاہر مدینہ المنورہ میں رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہندوستان بستا تھا۔ وہ مدینہ المنورہ میں فوت ہوا، اس کا جنت البقیع میں قبر بنی، لیکن اس کے دل میں مدینہ اور جنت البقیع نہیں تھے۔ بے شک گھر والوں نے وہاں دفن کیا، لیکن نظام میں قدرت اور عالم برزخ کے فرشتوں کے ذمے یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے کہ اسے وہاں سے اٹھایا گیا اور لایا گیا اس کو ہندوستان، وہ جہاں مرزا جی تھے۔ اور مرزا جی کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں عیسائی بستے تھے۔ وہ سارے کا سارا عیسائیت کو، انگلستان کو پروموٹ، وہ چاہتے تھے کہ ہم ویسے ہوتے، وہ تہذیب اور تمدن اور بود و باش اور طریقہ کار اور دین اور وہ سارا جو ان کا تھا، وہ یہ چاہتے تھے، ان کے دل میں وہ سارا بستا تھا۔ بے شک وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ان کے دل میں عیسائیت تھی۔ وہ ان کے گھر والوں نے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا، دل میں نہیں تھا اسلام، اس لیے ان کے دل میں عیسائیت تھی، اس لیے ان کا نظام بدلا۔ اور جو قبر بنی تھی فاطمہ کی، وہ عیسائی قبرستان میں تھی، مرزا جی کو عیسائی قبرستان میں لایا گیا، عرب کے بندے کو مرزا جی کی قبر میں لایا گیا چونکہ ہندوستان میں تھے وہ، اور فاطمہ کی بظاہر قبر عیسائی قبرستان میں بنی، گھر والے بھی وہی تھے، لیکن اس کے دل میں مدینے میں رہنے والے رسول، آل رسول، سادات اکرام اور مدینہ المنورہ کی نگری، سرکار کی آل اولاد بستی تھی، اسی لیے وہ مدینہ کی نگری اس کے دل میں بستی تھی، مدینہ میں رہنے والی مدینے کے سردار اس کے دل میں بستے تھے۔ اسی وجہ سے اس کو یہاں سے لکھنؤ سے اٹھا کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور ایک وہ نظام ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں کروا رہا ہے ملائکہ سے،
اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بظاہر عمل پہ کر رہے ہیں فیصلے. جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ ہماری نیت جو ہمارے دل میں ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. لہٰذا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے دل میں کیا رکھنا ہے. اصل فیصلہ جو ہمارے دل میں ہوگا اسی پہ ہونا ہے. دوستو اب ہم تعین تو کریں، اپنی منزل کا تعین کرو، لائن پہ آؤ. میں آپ سارے بظاہر تو ہم آ گئے مسلمانوں کے گھر، لیکن ہم کتنا ہمارے اندر اسلام ہے، کتنی ہمارے اندر عشق رسول، اولاد رسول، آل رسول، سرکار کی ازواج کی محبت، سرکار کے اصحاب کی عقیدت کتنی ہے ہمارے دلوں میں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کتنا اس نگری اور اس نگری میں رہنے والوں سے محبت اور دین اسلام سے محبت، اور ہم نے کتنا اسلام کو اپنایا ہے. کیا ہم واقعی اسلام ہمارے اندر ہے؟ کیا بظاہر ہی ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے، مسلم کنٹری میں رہنے کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہیں؟ اس دیار غیر میں بیٹھ کر جو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں، اور اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ آواز جائے آپ تک، پوری دنیا میں یہ آواز جائے. اور اگر اس میرے وجود سے پوری دنیا میں، اور آپ جانتے ہیں میرے پاس ڈگریز کون سی ہیں، کون سا بندہ جو ٹرپل ماسٹرز کی ڈگریز رکھتے ہوئے وہ یہ کرے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے. میرا خاندان بھی جٹ فیملی سے میرا بھی تعلق ہے، میرا تعلق بھی دور دور تک کوئی مولویزم نہیں میرے خاندان میں واحد پہلا بندہ ہوں جس نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ میں نے نہیں اٹھایا، یہ کرم ہے پاک حسنین کے پاک نانے کا، یہ کرم ہے سیدہ پاک کی پاک جوڑی کا، یہ کرم ہے صدیقۃ الکبریٰ کی عزت و عظمت کے قدمین شریفین کی اس دھول کا کہ آج آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں میں نے. دوستو سوچئے گا ضرور، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کہاں کون سی سمت جانا ہے. کیوں کہتی ہوں آپ کو بار بار، اس کو فارورڈ کرو، اس کو لائک کرو، اس کو. یہ صرف آپ سن کے ہی سبحان اللہ نہیں کہیں گے. میں دیار غیر میں بیٹھ کے اگر یہ، اور میں سامنے بھی آ سکتی ہوں، لیکن میری آپ کو پتا ہے کیسی عادت ہے، میں پھر بھی اپنے مشن پہ ہوں. اور آپ اس کو سن کے اپنی ذات تائیں سبحان اللہ نہ کہیں، بلکہ اس کو مزید فارورڈ کریں، یہ اور آگے جائے. یہ اصل یہ ہمارے کام آنے والی ہیں چیزیں. ہم اس دور میں آئے ہیں، ہم سے حساب اسی دور کا ہی ہوگا. ہم جس دور میں ہیں اسی دور کا حساب ہوگا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں ہی کام لینا ہے. اس لیے اس مالک نے ہم کو اسی دور میں پیدا کیا، انہی ملکوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا کرنا ہے. اس ذات نے ہم سے جو کام لینا ہے وہ بہتر جانتا ہے. ہم سے حساب بھی اسی دور کا ہوگا. ہم سے حساب ہوگا کہ ہم نے، ہمارے پاس کون کون سے ذرائع تھے اور ہم نے ان کو کس طرح استعمال کیا. ہم بول سکتے تھے، ہم نہیں بولے، اس کا بھی حساب ہوگا. میرے سے بھی حساب ہوگا کہ میرے پاس اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے بولنے کا ڈھنگ دیا، تھوڑا بہت علم دیا، جو کچھ بات کرنے کا ڈھنگ دیا، تو میری بھی ذمہ